अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक बेऔलाद औरत के साथ कुदरत के संगीन मजाक का दिलगुदाज अफसाना है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस घर में आकर मुझे हमेशा ही वहशत होती है। ये कोई 2 कनाल पर फैली हुई वसी कोठी, खूबसूरत बागीचा, प्यारा सा लॉन, आड़ू, खुबानी और पपीते के दरख्त, गुलाब और चंबेली के कुंज, ढेरों रंग रंग के अंग्रेज़ी फूल। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे यहाँ आते हुए वहशत होती है। शहर की सबसे बारौनक शहरा पर वाक़ई इस कोठी के अंदर कितनी वीरानी, कितना सन्नाटा है। इसके चारों ओर हंगामे जन्म लेते रहते हैं, लेकिन इसके मकीनों को शायद इन हंगामों, इन रौनकों से कोई वास्ता नहीं। मैं जब भी यहाँ आई एक अजीब सी उदासी ने मुझे घेर लिया। मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी वीराने में चली आई हूँ। आज की तरह पहले भी कई बार यहाँ इस लोहे के बड़े से गेट के पास खड़े खड़े मैंने ढेरों बातें सोची हैं और फिर ना चाहते हुए भी मुझे अंदर दाखिल होना पड़ा है, जहाँ तोते की मुसलसल टें टें, कमरियों और चिड़ियों की प्यारी प्यारी आवाज़ों के शोर के बावजूद मुझे एक जानलेवा खामोशी और गहरे सन्नाटे का एहसास होता है। रूह को थका देने, निढाल कर देने वाला जामिद और गहरा सन्नाटा। हमेशा की तरह अपनी बेपनाह सोचों से घबराकर मैं गेट की खिड़की फलांग कर अंदर आ गई हूँ। बिल्कुल सामने बरामदे में तोते का पिंजरा लटका हुआ है और वो हस्बे मामूल सल्लो बीबी की रट लगा रहा है। शायद उसे भी मेरी तरह सन्नाटे से खौफ आता है, इसीलिए हर वक्त शोर मचाए रखता है। लेकिन ये सन्नाटा, ये खामोशी फिर भी नहीं टूटती। उससे ज़रा परे सीमेंट के चबूतरे पर लकड़ी और लोहे की जाली का बना हुआ खूबसूरत पिंजरा है, जिसमें बेशुमार रंग बिरंगी चिड़ियाँ फुदक रही हैं और उसके साथ ही कमरियों का दड़बा है और उसके बिल्कुल करीब चौकी पर कोई बैठा है। हाँ, तो ये सलमा आपा हैं। पके हुए गेहूं की मानित सुनहरी सुनहरी रंगत, शंगरफी होंठों और लांबे लांबे स्याह बालों वाली सल्लो आपा, जिनकी आंखों में सितारों की सी चमक थी, यूं जैसे किसी ने उनमें सितारे ही सितारे भर दिए हों। मैंने कितनी दफ़ा अनवर भाई से पूछा था, सच अन्नू भैया, ये सल्लो आपा की आंखों में इतनी चमक कहाँ से आ गई? अरे तुझे नहीं पता, वो शरारत से हंसते। इन्होंने अपनी आंखों में 100 वोल्ट के बल्ब लगा छोड़े हैं। और सुर्ख होती हुई सल्लो आपा की आंखें और भी चमक उठती और मैं हैरत से उनकी चमकती आंखों को देखने लगती। लेकिन अब वो नियॉन साइन किसी जलती बुझती रोशनियों वाली आंखें कितनी वीरान, और वो शुगुफ्ता सा मासूम चेहरा कितना सपाट हो गया है। मुस्कुराते लब यूं भींचे रहते हैं जैसे उन्होंने हंसना तो कभी सीखा ही नहीं था। सल्लो आपा का ये सता वीरान चेहरा, बुझी बुझी बेरोनक आंखें जिनमें हर वक्त धूल सी उड़ती रहती है। जब कभी मेरी नज़रें उन बुझी बुझी आंखों से टकराती हैं तो यहाँ फैला हुआ सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। मुझे वहशत सी होने लगती है। तो क्या ये वही सल्लो आपा हैं जिनकी आंखें सितारों की तरह कभी चमकती थीं और जिनके लब हर वक्त मुस्कुराते रहते थे? 7 साल पहले जब अन्नू भाई से उनकी शादी हो रही थी तो वो कितनी खुश थीं। ख़ानदान के बच्चे सारा वक्त सल्लो आपा के कमरे में घुसे रहते और वो उनसे ढेरों प्यारी प्यारी बातें करती। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए तो सब कहते थे, अरे भाई सल्लो, अगर फैमिली प्लानिंग वालों को तुम्हारे इन बाग़ियाना ख्यालात का इल्म हो जाए ना तो वो यकीनन ये शादी रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सल्लो आपा शर्मा जाती तो अन्नू भाई उनकी मदद को आ जाते। तो क्या हुआ? सल्लो, हम अपने दर्जन भर बच्चों के साथ चांद पर जा बसेंगे। तोबा तोबा, कुछ तो खुदा का खौफ कीजिए। 1 ना 2 ना, पूरे दर्जन भर। अन्नू भाई किस कदर हंसमुख, कितने शरीर हुआ करते थे, पर अब कितने संजीदा हो गए हैं। कभी हंसते भी हैं तो यूं लगता है जैसे मजबूरन हंस रहे हों। कितने बदल गए हैं वो। पहले घंटों हमारे घर बैठे ना थकते थे और अब ऑफिस जाते हुए ज़रा की ज़रा रुकते हैं। सल्लो, तुम्हें याद कर रही थी बीना।
میں انہیں پکارتی ہی رہ جاتی ہوں، لیکن وہ اپنی گاڑی پورچ سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ امی کو ان سے کتنی شکایت رہتی ہے، وہ جو ان کے مرحوم بھائی کی واحد نشانی ہے، لیکن وہ تو اتنا بھی نہیں رکتے کہ میرا جواب ہی سن جائیں، جیسے انہیں یقین ہو کہ میں ضرور وہاں جاؤں گی، وہاں جہاں جاتے ہی مجھے وحشت ہونے لگتی ہے۔ جی چاہتا ہے وہاں سے بھاگ جاؤں یا پھر نفاست سے سجی ہوئی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پکے فرش پر پھینکنے لگوں۔ کچھ تو سکوت ٹوٹے، کچھ تو ہنگامہ ہو، لیکن جب سلو آپا مجھے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرتی ہیں تو میرے قدم وہیں منجمد ہو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں اتنی یاسیت، اتنی ویرانی اور تنہائی کا اس قدر جان لیوا سا احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی تکلیف دہ سوچیں جھٹک کر ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی ہوں، تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ان کی تنہائیاں تو دور ہوں۔ لیکن ہر بار جب بھی میں نے کوئی بہت ہی مزیدار سا لطیفہ سنا کر ان کی طرف دیکھا تو مجھے احساس ہوا یہ تنہائیاں کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، سوائے ان کی بجھی بجھی آنکھیں دیکھ کر مجھے کئی بار اس جاں بلب مریض کا خیال آیا جس کی آنکھوں سے زندگی کی ساری چمک ختم ہو گئی ہو، لیکن پھر بھی امید کی ایک ہلکی سی لو ان بجھتی آنکھوں میں تھر تھرا رہی ہو۔ سلو آپا چلتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خواب کے عالم میں چل رہی ہوں۔ میں نے بارہا سوچا ہے جیسے وہ جی نہیں رہی بلکہ زندگی انہیں گھسیٹ رہی ہے۔ طوطا سلو بی کی رٹ لگائے جا رہا ہے اور میں نے یہاں کھڑے کھڑے کتنی باتیں سوچ لی ہیں۔ انو بھائی نے آج صبح آفس جاتے ہوئے بتایا تھا کہ سلو آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نے ایک بار پھر اپنی سوچوں کو ذہن سے جھٹک ڈالا ہے اور تھکے تھکے قدموں سے برآمدے کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ طوطے نے میری موجودگی محسوس کرتے ہوئے اپنے پنجرے میں اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ سلام بی بی، میاں مٹھو، میاں مٹھو، وہ زور زور سے چیخ رہا ہے۔ سلو آپا نے تھوڑا سا مڑ کر مجھے دیکھا۔ آجو بینا۔ بخار کی حدت سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن آنکھوں میں ہمیشہ سی ویرانی تھی۔ میں نے نہایت ہولے سے آپا کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہو رہا ہے سلو آپا؟ یہ آج رحمت تیتروں کا ایک جوڑا لایا ہے، کہہ رہا ہے بہت اچھا بولتے ہیں، انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے مڑ کر ایک نظر رنگین چڑیوں اور قمریوں کو دیکھ کر سوچا تو آج ان میں تیتروں کا اضافہ ہو کیا ہے؟ لیکن سلو آپا، تم خواہ مخواہ دنیا بھر کے پرندے یہاں اکٹھے کر لو، تب بھی یہ سناٹا جو یہاں اور پھر تمہاری اور انو بھائی کی روحوں پر چھایا ہوا ہے نا، نہیں چھٹے گا، بلکہ ان کے شور سے تو یہ سناٹا اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ میں یکدم یہ سوچ کر اداس ہو گئی۔ سلو آپا اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے دیکھا بھی نا، قمری نے بچے نکالے ہیں۔ نہیں سلو آپا، میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے تو بس انسانوں کے بچے ہی اچھے لگتے ہیں، میں نے سوچا اور آپا کے پیچھے چلتی ہوئی ان کی خوابگاہ میں آ گئی۔ دروازے پر رک کر پردے کو پکڑے پکڑے میں نے ایک نظر چاروں طرف ڈالی۔ سلو آپا نے کتنی خوبصورتی سے اپنی خوابگاہ کو سجایا ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے جب شادی کے بعد سلو آپا نے اسے سجا کر انو بھائی کی طرف دیکھا تھا تو وہ ہنسنے لگے تھے۔ یہاں ایک چیز کی کمی رہ گئی ہے۔ بھلا کس چیز کی؟ سلو آپا پریشان ہو کر انو بھائی سے پوچھنے لگی۔ ایک خوبصورت سے پالنے کی، جس میں ایک… انو بھائی کی یہ بات سن کر سلو آپا شرم سے گلابی ہو گئی تھی، اور اب تو اس میں ایک پالنا بھی تھا۔ میرے بالکل سامنے آپا کے بیڈ کے ساتھ کھڑکی کے نیچے یہ پالنا 7 سال سے کسی گل گوتھنے سے بچے کا منتظر تھا۔ تب آپا کی شادی کو 6 ماہ ہی تو ہوئے تھے جب ہمارے پڑوس میں جرمنی سے ایک شخص یہ خوبصورت پالنا بیچنے کے لیے لایا تھا، اور میں نے ضد کر کے اسے خرید لیا تھا۔ یہ پالنا جس کے جھلانے سے ہلکی ہلکی موسیقی کی لہریں اٹھتی تھیں۔ جب سلو آپا نے یہ پالنا یہاں رکھا تھا تو انو بھائی پالنے کو دیکھ کر بہت ہنسے تھے۔ توبہ ہے، کتنی بے صبری ہو سلو تم۔ اور سلو آپا شرما گئی تھیں، اور پھر میں نے سلو آپا کے ساتھ مل کر پالنے کو رنگ برنگی خوبصورت جھالروں سے سجایا تھا، اور 2 ننھے ننھے سنبل کے بے حد نرم تکیے پالنے میں رکھ دیے تھے، اور وہ تکیے آج بھی یوں ہی پالنے میں پڑے ہیں، جیسے ابھی ابھی آسمانوں سے کوئی فرشتہ اترے گا اور گلابی گلابی گالوں والے پیارے سے بچے کو اس جھولے میں لا ڈالے گا، اور سلو آپا مسکراتی ہوئی اسے جھلانے لگیں گی۔ اف، سلو آپا کی اس نفاست سے سجی ہوئی خوابگاہ میں کتنی گھٹن ہے۔ میں نے پردہ چھوڑ دیا اور پالنے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔
سلو آپا میری طرف پیٹھ کیے تولیے سے منہ صاف کر رہی تھیں اور میرے تصور نے ایک بار پھر پالنے میں لیٹے ہوئے گلابی گلابی گالوں والے گل گوتھنے سے بچے کا روپ دھار لیا، اور میں خیالوں میں سوچنے لگی کہ کیسے اگر بچہ ہو تو سلو آپا اپنے نازک ہاتھوں سے پالنے کو جھلائیں گی، اور اس جھولے سے کس طرح موسیقی کی مدھم مدھم لہریں اٹھیں گی۔ غیر ارادی طور پر میں سوچتے سوچتے پالنے کو ہلانے لگی۔ موسیقی کی ایک لہر سی اٹھی۔ سلو آپا نے چونک کر مجھے دیکھا اور میں نے بے حد گھبرا کر اپنی نظریں پالنے سے ہٹا لیں، لیکن میری نظریں دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی بچہ گاڑی سے الجھ کر رہ گئیں۔ یہ بچہ گاڑی انو بھائی لاہور سے لائے تھے، تب ان کی شادی کو 2 برس بیت چکے تھے۔ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگے، مجھے یہ گاڑی بہت پسند تھی بینا، میں نے سوچا کہیں کوئی اور نہ خرید لے۔ انہوں نے بتایا تھا اور سلو آپا نے نہایت چاؤ سے اسے یہاں کھڑا کر دیا تھا۔ اس لمحے بے اختیار میرا جی چاہا کہ کوئی ننھے ننھے قدموں سے دوڑتا ہوا آئے اور اس گاڑی کو دھکیل کر باہر لے جائے۔ اندرونی اذیت سے بچنے کے لیے میں نے اپنی نگاہوں کا رخ بدل ڈالا۔ اب میں دائیں ہاتھ کی دیوار میں بنے ہوئے خوبصورت شوکیس کو دیکھ رہی تھی، جس میں ایک طرف نیلی آنکھوں والی خوبصورت گڑیا ڈانس کرنے کے انداز میں کھڑی تھی، قریبی چابی سے چلنے والا جہاز۔ یہ کھلونے اور ننھے ننھے خوبصورت فراک رضا بھائی امریکہ سے لائے تھے۔ تب سلو آپا کی شادی کو پورے 4 برس بیت چکے تھے، اور رضا بھائی کا خیال تھا کہ سلو آپا اب تک یقیناً والدہ محترمہ بن چکی ہوں گی۔ انہوں نے کبھی میری اس بات کا یقین نہیں کیا تھا کہ سلو آپا کے کوئی بچہ نہیں ہے، گویا بچے اور سلو آپا لازم اور ملزوم ہیں، کیونکہ سلو آپا انتہا درجے بچوں سے پیار کرتی تھی۔ تب سلو آپا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھوچل ہو گئیں۔ رضا بھائی، میں بھلا ان سب چیزوں کا کیا کروں گی؟ تو کیا ہوا بھابھی، کبھی تو کام آ جائیں گی نا؟ اور سلو آپا نے بھیگی بھیگی آنکھوں کے ساتھ یہ چیزیں یہاں شوکیس میں رکھ دی تھیں۔ میں نے شوکیس سے نگاہیں ہٹا کر سلو آپا کی طرف دیکھا، جو نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ میرے اندر کی گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ نفاست، ترتیب، توازن اور شائستگی، کاش کوئی اس نفاست سے سجے ہوئے کمرے کو اتھل پتھل کر ڈالے، کچھ تو تبدیلی ہو۔ اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے بارہا میں نے سوچا ہے کہ رائٹنگ ٹیبل پر کوئی سیاہی کی دوات گرا دے، سفید میز پوش پر نیلی نیلی سیاہی کے دھبے ہوں اور سیاہی گرانے والا سہمی سہمی نظروں سے سلو آپا کی طرف دیکھے تو وہ بے اختیار جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیں۔ ارے تو کیا ہوا، لے دیکھ، میں اسے ابھی دھو ڈالتی ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے سلو آپا مجھے کہا کرتی تھیں۔ جانے کتنی بار میں نے ان کی رائٹنگ ٹیبل پر سیاہی گرائی تھی، اور ہر بار سلو آپا نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا، ارے تو کیا ہوا بینا، لے دیکھ، میں اسے ابھی دھوئے ڈالتی ہوں۔ ستاروں کی سی چمکتی آنکھوں والی سلو آپا کا کمرہ ہر وقت بچوں سے بھرا رہتا تھا۔ ان کا خوبصورتی سے سجا ہوا کمرہ کباڑیے کی دکان نظر آنے لگتا تھا۔ ان کی کتابوں کے خوبصورت کور بچوں کے ہاتھوں میں، بستر کی چادریں زمین پر اور تکیے ادھر ادھر کونوں میں ہوتے، لیکن وہ مسکراتے ہوئے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے کمرے کو پھر سے سنوار دیتی۔ میں نے بارہا بڑی شدت سے چاہا ہے کہ یہاں بھی تو کوئی ہو جو سلیقے سے رکھی ہوئی چیزوں کو بے ترتیب کرتا رہے، اور سلو آپا مسکرا مسکرا کر انہیں سمیٹتی رہیں۔ میرے تصور میں ایک بار پھر سہما سہما ایک بچہ چلا آیا، جس نے کارنس پر پڑا ہوا چینی کا خوبصورت مجسمہ گرا دیا، اور اب اس کی کرچیوں کو سہمی سہمی خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور سلو آپا نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں چندا، چیزیں تو ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں نا، بالکل ایسے ہی جیسے سلو آپا نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے اس وقت کہا تھا جب میں نے ان کا بے حد خوبصورت پھول دان توڑ دیا تھا اور ڈر کر رونے لگی تھی، اور انہوں نے میرے رخساروں پر پیار کرتے ہوئے میرے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جبس کر لیا تھا۔ ارے بینا، کیا سوچ رہی ہو؟ جانے یہاں آ کر تجھے کیا ہو جاتا ہے؟ میں اپنے خیالوں سے نکلی اور چونک کر کارنس کی طرف دیکھا، جہاں چینی کا خوبصورت مجسمہ 7 برسوں سے یوں ہی پڑا ہوا تھا۔ سلو آپا، میں نے بے حد دکھ سے انہیں دیکھا۔ زیادہ سوچا نہ کر بینا، دکھ تو ازل سے ہمارے ساتھ ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ اور میں پالنے کے پاس سے ہٹ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ گلاب کی کیاریاں صاف ستھری تھیں، کسی نے کوئی پھول نہیں توڑا تھا، نہ مسل کر کیاریوں میں پھینکا تھا۔ لان صاف ستھرا تھا، امرود پک کر تیار ہو گئے تھے، کسی نے کچے امرود توڑ توڑ کر نہیں پھینکے، اور اس ترتیب، توازن اور صفائی سے میرا دل جانے کیوں اکتا جاتا تھا۔
میں نے ایک نظر پھر خوابگاہ میں ڈالی۔ 7 سال سے یہ پالنا یوں ہی پڑا ہے۔ خوابگاہ میں گھٹن ہے، اور باہر تو اور بھی وحشت ہوتی ہے۔ میاں مٹھو چوری کھا لو، طوطا چیخ رہا تھا۔ چڑیوں کی پیاری آواز کے باوجود ہر طرف سناٹا، ویرانی اور خاموشی۔ کاش اس گھر میں ایک بچہ ہوتا۔ ہمیشہ کی طرح میری سوچ اس نقطے پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، اور میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر سلو آپا کے پاس آ بیٹھی تھی۔ اور آج بھی اس گھر میں آتے ہوئے مجھے وحشت ہوتی ہے، آج بھی، جبکہ اس گھر میں ایک پیارا سا بچہ ہے، بالکل میرے تصور کی طرح گلابی گالوں اور سیاہ آنکھوں والا گلگوتھنا سا بچہ۔ یہ 2 کنال پر پھیلی ہوئی خوبصورت اور وسیع کوٹھی جہاں انو بھائی رہتے ہیں، منا ہے۔ اور اب بھی انو بھائی پہلے کی طرح آفس جاتے ہوئے ذرا کی ذرا اپنی گاڑی روکتے ہیں۔ بینا، آج مننے کی طبیعت ٹھیک نہیں، اگر ہو سکے تو۔ وہ جملہ ادھورا ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ میں انکار کرنا چاہتی ہوں، نہیں انو بھائی، میں وہاں نہیں جاؤں گی، مجھے وہاں جا کر وحشت ہوتی ہے، لیکن میری آواز آنسوؤں سے رن جاتی ہے۔ انو بھائی کی گاڑی نکل جاتی ہے اور میں اڑتی ہوئی دھول دیکھتی رہ جاتی ہوں۔ انو بھائی کی آنکھوں میں کتنی اداسیوں نے ڈیرا ڈال لیا ہے۔ میرا دل دکھ جاتا ہے۔ میں تھکے قدموں سے گھر سے باہر آتی ہوں اور لوہے کے اس بڑے سے گیٹ کے نزدیک جیسے میرے پاؤں منجمد ہو جاتے ہیں۔ میں کتنا سوچتی تھی نا کہ اگر اس گھر میں ایک بچہ ہو جائے گا تو یہ جامد سناٹا، گمبھیر خاموشی ختم ہو جائے گی۔ پر آج اس گھر میں ایک بچہ ہے، لیکن پھر بھی خاموشی، تنہائی اور ویرانی کا احساس ختم نہیں ہوا۔ برآمدے میں لٹکا ہوا میاں مٹھو آج بھی چیخ چیخ کر اس سناٹے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ خوبصورت گھر جو صبح ہوتے اللہ اور مٹھو میاں کی بے شمار آوازوں سے گونج اٹھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کتنی خاموشی اور تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ ہاں، چند دنوں کے لیے احساس ختم ہوا تھا۔ مجھے وہ شام آج بھی یاد ہے جب انو بھائی نے ہنستے ہوئے میرے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ مدتوں بعد یوں شام کے وقت انہیں اپنے ہاں دیکھ کر میں حیران سی رہ گئی تھی۔ انو بھائی آپ؟ ارے بینا کی بچی، جلدی سے تیار ہو جا، آج پکچر دیکھیں گے اور واپسی پر چائنیز ریسٹورانٹ میں کوئی آئس کریم بھی کھائیں گے۔ انو بھائی خیریت؟ میں نے انہیں حیرت سے پوچھا تو انہوں نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر مجھے گھما ڈالا۔ جلدی سے تیار ہو جا گڑیا، سلو انتظار کر رہی ہوگی تیرا۔ پھر وہ امی کے پاس چلے گئے اور میں جلدی جلدی تیار ہو کر باہر آ گئی۔ سلو آپا برآمدے میں ہماری منتظر تھیں۔ خلاف معمول مٹھو خاموش تھا۔ سلو آپا مجھے دیکھ کر ہولے سے ہنسی۔ ان کی آنکھوں میں وہی ستاروں کی سی چمک تھی جب وہ شادی ہو کے آئی تھیں۔ آج ہم بہت خوش ہیں بینا، انو بھائی نے پیار سے سلو آپا کا ہاتھ تھام کر کہا۔ میں نے جواب طلب نظروں سے آپا کی طرف دیکھا تو انہوں نے میرے کان میں ہولے سے سرگوشی کی۔ سچ سلو آپا؟ میں خوشی سے ان کے گلے لگ گئی، اور اس شام ایک طویل عرصے بعد ہم نے اکٹھے پکچر دیکھی اور آئس کریم بھی کھائی۔ کھانے کی میز پر انو بھائی چہک رہے تھے، ورنہ وہ تو مدت سے کھانا نہایت خاموشی سے کھاتے اور اپنی کتابیں اٹھا کر برآمدے میں چلے جاتے تھے۔ ان دنوں زندگی کتنی حسین ہو گئی تھی۔ میں سلو آپا کے ساتھ بیٹھ کر ننھے ننھے کپڑے سیتی اور انو بھائی ہمیں دیکھ دیکھ کر ہنستے رہتے۔ پھر یہ ڈھیر سارے دن کتنی جلدی گزر گئے۔ ایک شام کالج سے آتے ہی انو بھائی کا فون ملا۔ انہوں نے مننے کی پیدائش کی خبر سنائی تو میں کتابیں وہیں پھینک کر بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ برآمدے میں مٹھو سلو بی بی کی رٹ لگا رہا تھا۔ میں اسے نظر انداز کر کے تیزی سے سلو آپا کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن اندر سے آتے ہوئے انو بھائی سے ٹکرا گئی۔ عجیب وحشت برس رہی تھی ان کی آنکھوں سے۔ انو بھائی؟ میں انہیں دیکھ کر گھبرا کر پوچھنے لگی۔ بینا؟ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں نے یہ کب چاہا تھا بینا، میں نے کب چاہا تھا کہ… انو بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے سمجھا کہ شاید وہ خوشی برداشت نہیں کر سک رہے۔ بینا؟ وہ لڑکھڑا گئے۔ میں نے ان کے لڑکھڑاتے وجود کو بمشکل سہارا دیا۔ وہ قریب پڑی کرسی پر ڈھیر ہو گئے۔ میں نے تو اس سے یہ خواہش کبھی نہیں کی تھی بینا، تو جانتی ہے نا، وہ خود ہی کڑتی رہتی تھی۔ پھر وہ کیوں روٹھ گئی، کیوں چلی گئی مجھے یہ عظیم تحفہ دے کر؟ انہوں نے کرسی کے بازو پر سر رکھ دیا اور میں گھبرا کر اندر چلی گئی۔ نرس بچے کو سلو آپا کے پہلو سے اٹھا رہی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے گہری نیند سو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بے حد طمانینت اور سکون تھا، جیسے انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہو۔ جانے کس بات پر ایک دفعہ سلو آپا نے مجھ سے کہا تھا، بینا
تخلیق کے بغیر عورت نامکمل ہے. وہ جب تک ماں نہیں بنتی نا، اس کا وجود بے معنی ہے. ایسے ایک ڈبے کی مانند جو باہر سے تو بہت خوبصورت ہو لیکن اندر سے بالکل خالی ہو. اور اب تخلیق کے جان لیوا لمحوں سے گزرنے کے بعد وہ کتنے سکون، کتنی طمانینت سے سو رہی تھیں. میں نے روتے ہوئے ان کی بند آنکھوں کو چوم لیا اور روئی کے گالوں جیسے نرم رخسالوں والے مننے کو اپنے ساتھ بھینچ لیا. ہائے، یہ ستاروں کی سی چمکنے والی آنکھیں ایک دفعہ تو اس تخلیق کو دیکھ لیتی. میں نے گیٹ پر کھڑے کھڑے ڈھیروں باتیں گزرے زمانے کی سوچ لی. منا اب 3 سال کا ہو گیا ہے اور انو بھائی ان 3 سالوں میں یکدم ہی جوانی کی دہلیز کو عبور کر کے بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہو گئے ہیں اور باقی سب کچھ وہی ہے. برآمدے میں آج بھی مٹھو میاں کا پنجرا لٹکا ہوا ہے اور وہ سلو بی بی کے رٹ لگائے رکھتا ہے. رنگ برنگی چڑیاں، کمریاں اور تیتر بھی اپنی اپنی مخصوص جگہ پر ہیں، جیسے سلو آپا ابھی یہاں سے اٹھ کر گئی ہوں. انو بھائی نے ان کی خوابگاہ کو ویسے ہی رہنے دیا ہے. وہ آج بھی یوں ہی نفاست سے سجی ہوئی ہے. کھڑکی کے پاس خوبصورت جھالروں والا پالنا آج بھی سلو آپا کے نازک نازک ہاتھوں کے لمس کا منتظر ہے کہ وہ آئیں اور اپنے مننے کو اس میں لٹا کر جھلاتے ہوئے لوری گائیں. کچھ بھی تو نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں. ہاں، سلو آپا نہیں ہے، منا ہے. منا جو سارا دن اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے چڑیوں کے پنجرے کے پاس بیٹھا رہتا ہے. اور مجھے آج بھی اس گھر میں ویسی ہی تنہائی اور سناٹے کا احساس ہوتا ہے. وہ تہ بہ تہ جمع ہوئے کوہرے کی طرح گہرا اور جامد سناٹا. منا بیمار ہے. آج صبح انو بھائی نے دفتر جاتے ہوئے بتایا تھا کہ منا بیمار ہے. میں نے سوچا میں اسی لیے یہاں آئی تھی. پھر میں لوہے کے بڑے سے گیٹ کو دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی. میاں مٹھو مجھے دیکھتے ہوئے اچھلنے لگا. بی پی سلام. میں اسے نظر انداز کر کے کمریوں کے پنجرے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں منا اپنی گڑیا کو گود میں لٹائے بیٹھا تھا. اسے تو بخار تھا، پھر یہ ٹھنڈے فرش پر کیوں بیٹھا ہے؟ میں سوچتی ہوئی اسے گود میں اٹھا لیتی ہوں. اس کا جسم اب بھی بخار سے تپ رہا تھا. بی بی کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا. پتہ نہیں، وہ اپنی آیا کو بی بی کہتا تھا. میں اسے اٹھائے ڈرائنگ روم میں چلی آئی. نفاست سے سجے ہوئے ڈرائنگ روم کو دیکھ کر آج بھی میرے دل میں بڑی شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی اس کمرے کو بے ترتیب کر دے. صوفوں پر پڑے ہوئے کشن قالین پھر پھینک دے، میز پر سیاہی گرا دے اور مینٹل پیس پر رکھی ہوئی چیزوں کو توڑ ڈالے، اور سلو آپا پیاری سی مسکان سے بھری چیزوں کو سمیٹتی رہیں. لیکن کشن ترتیب سے پڑے تھے، سجاوٹ کی چیزیں یوں ہی سجی تھیں، اس لیے کہ منا بہت سمجھدار ہے. بس وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھا اپنی گڑیا سے کھیلتا رہتا ہے. وہ رائٹنگ ٹیبل پر سیاہی نہیں گرانا جانتا. وہ اپنے بستر پر یوں آرام سے لیٹتا ہے کہ شکن تک نہیں پڑتی. کھلونوں سے کھیلتا ہے تو پھر انہیں ترتیب سے رکھ دیتا ہے، جیسے جانتا ہو کہ بکھری چیزوں کو سمیٹنے والے ہاتھ اب منو مٹی کے نیچے دب چکے ہیں. وہ بہت کم روتا ہے اور بہت کم ہنستا ہے. ضد بھی نہیں کرتا، کیونکہ شاید اس کو پتا ہے کہ اس کی ضد پوری کرنے والی، اس روتے ہوئے کو چپ کرانے والی، اس کی بچوں سے بہت پیار کرنے والی ماں اپنے بچے کا پالنا جھلانے کی حسرت لیے ہی قبر میں جا چکی ہے. میں نے بارہا انو بھائی سے پوچھا، انو بھائی، منا شرارت کیوں نہیں کرتا؟ یہ اتنا چپ چپ کیوں رہتا ہے؟ کھانے کی میز پر ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے تو گلاس کے نیچے پڑے میٹس کو کھینچ کر گلاس گرانے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ انو بھائی خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہتے ہیں اور تب اس سکوت سے گھبرا کر میں کئی دفعہ مننے سے کہہ بیٹھتی ہوں، مننے تم چیزوں کو کیوں نہیں بکھیرتے؟ لو ان کشنز کو اٹھا کر قالین پر پھینکو. لیکن وہ یوں حیرانی سے میری طرف دیکھتا ہے جیسے کہہ رہا ہو کہ میں ان چیزوں کو بکھیر تو دوں پر انہیں سمیٹے گا کون مجھے گلے سے لگا کر کہے گا کہ کوئی بات نہیں چاند، دیکھو میں انہیں ابھی ٹھیک کیے دیتی ہوں. اور ایسے میں بے اختیار انو بھائی سے کہتی ہوں کہ وہ مننے کو لے کر ہمارے ہاں آ جائیں، لیکن وہ نہیں مانتے. کہتے ہیں سلو ناراض ہو جائے گی، کیا پتا اس کی روح اپنے مننے سے ملنے آئے اور مایوس ہو کر چلی جائے. نہیں بینا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا اپنی سلو کے سجائے ہوئے گھر میں. مننے کو بہت تیز بخار تھا. اس نے میرے کندھے پر سر رکھ دیا. گڑیا اس کے ہاتھوں سے گر پڑی. میں چونک کر خیالوں کی دنیا سے باہر آ گئی. ایک کونے میں آ کر رکی. مننے دیکھو یہ کیا ہے، کتنا پیارا گھوڑا ہے، اور یہ دیکھو کتنا پیارا سا پھولدان ہے، لو اس گھوڑے سے کھیلو. نہیں، تو چائے کا.
मुन्ने ने अपना सर पीछे कर लिया। तो क्या हुआ मुन्ने? बीबी कहती हैं अच्छी चीज़ें नहीं तोलते। वो अपनी तोतली ज़ुबान में मुझे समझा रहा था और मेरे हलक में ढेरों आंसू उतर गए। सल्लो आपा कहती थी चीज़ें तो टूटने के लिए ही होती हैं। मेरी आंखें जलथल हो गईं और मैं मुन्ने के सुनहरी बालों पर चेहरा रखे रोने लगी। तू क्यों रोती है बीना? वो बिल्कुल अन्नू भाई के से अंदाज में मुझे कहता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कल शाम अन्नू भाई ने मुझे रोते देखकर कहा था, तू क्यों रोती है बीना? मुझे देखा कर, मेरे अंदर कितना अंधेरा है, इतना धुआं, इतनी घुटन कि कभी कभी मुझे इस अंधेरे में मुन्ना भी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन मैं नहीं रोता बीना, तू भी ना रोया कर। तेरी सल्लो आपा की रूह को तकलीफ होगी। मेरे सर पर रखा उनका हाथ कांप गया और मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए थे। लेकिन अब अन्नू भाई घर पर नहीं थे। मैं बेतहाशा रोई। मुन्ना हैरान हैरान सा मुझे देख रहा था। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर मैंने कॉर्नर में पड़ा हुआ फूलदान उठा लिया और ज़ोर से बरामदे में फेंक दिया। छन्नाक की आवाज़ से खूबसूरत फूलदान टूट गया, लेकिन फिर भी वही खामोशी का जानलेवा सा एहसास मेरे दिल को चीरे जा रहा था। मुन्ने की आंखों में ढेरों हैरत थी और बाहर गहरा सन्नाटा। इस घर में आकर मुझे हमेशा से ही वहशत होती थी। मैंने तो हमेशा से यही चाहा था कि सल्लो आपा, अन्नू भाई और उनके बच्चे की किलकारियाँ हों इस घर में। पर शूमई किस्मत, जब बच्चा हुआ तो सल्लो आपा ही ना रहीं। ये तकदीर ने कैसा मजाक किया उनके साथ। शादी के कितने साल तक बेऔलादी के दुख में तड़पती रहीं, और जब अल्लाह ताला ने उन्हें माँ बनने की सादत से नवाजा तो वो अपने बच्चे को देखे बिना ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं जितना सोच रही थी उस कदर घुटन और वहशत मेरे दिलो दिमाग पर सवार होती जा रही थी। मैं मुन्ने को घर ले जा रही हूँ अन्नू भाई। मैंने तेज़ी से राइटिंग पैड पर लिखा और अन्नू भाई के लिए पैगाम छोड़कर बाहर निकल आई। बरामदे में मिट्ठू चीखने लगा, बीबी बीबी, लेकिन मैंने मुन्ने को सीने से लगाया और अपने पीछे भारी गेट को बंद कर दिया।